नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत एतकाफ़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। नाज़रीन, एतकाफ़ क्यों ज़रूरी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन एतकाफ़ किया और हमें किस अंदाज के साथ एतकाफ़ पर बैठना चाहिए और एतकाफ़ की अहमियत क्या है। आइए नाज़रीन, हम एतकाफ़ के वाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह साहिब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपको TNN स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मुफ्ती साहब, एतकाफ़ असल में है क्या और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ के बारे में क्या हुक्म फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आकिफ़ीन फ़िल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह। एतकाफ़ जो अब रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आखिरी 10 दिन अहबाब मस्जिद में बैठते हैं, ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाया करते थे। एक साल हुजूर एतकाफ़ नहीं फरमा सके तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल उसकी क़ज़ा फरमाई, यानी अगले साल हुजूर ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। यानी इन्हीं 10 दिनों के साथ ही 20 दिन का किया या पहले जो 10 दिन ऐड कर लिए? यानी पहले 10 दिन ऐड कर लिए, यानी दूसरे अशरे का एतकाफ़ किया और फिर साथ ही आखिरी अशरे का तीसरे का एतकाफ़ फरमाया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाफ़ फरमाना ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने के साथ मुख्तस नहीं था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले भी हमेशा रमज़ानुल मुबारक के महीने में गारे हिरा में एतकाफ़ फरमाया करते थे। फ़न कुतुब अहादीस में इसकी वजाहत मौजूद है। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो उस वक्त भी हुजूर गारे हिरा में मोतकिफ़ थे। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लड़कपन से लेकर हर साल रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में एतकाफ़ फरमाया करते थे। तो ये जो हुजूर एतकाफ़ है, ये कब जो है इसका हुक्म हुआ है कि उम्मत कब एतकाफ़ करे, ये हुक्म कब हुआ था? जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं तो उस वक़्त से हुजूर ने हर साल आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाया और आखिरी अशरे का एतकाफ़ ये ही सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी पूरी बस्ती में से चंद लोग भी एतकाफ़ कर लें तो बाकी सब बरियज़िम्मा हो जाएंगे। तो एतकाफ़ जो है इसकी बेस क्या है? कुरान अज़ीम ने इस बात की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि कौम बनी इसराइल के लोग अपने अहलो अयाल को छोड़कर, कारोबार छोड़कर, दुनिया के ताल्लुक़दारियाँ छोड़कर, कारोबार छोड़कर, मामलात सारे छोड़कर जंगलों में, खूहों में, वीरानियों में, बियाबानों में जाके 40 साल, 50 साल, 60 साल तक डेरे लगा के बैठे रहते, वहाँ अल्लाह की इबादत करते। तो इसको एतकाफ़ का नाम उन लोगों ने दिया। तो अल्लाह पाक ने कौम बनी इसराइल के इस अमल की बात करते हुए कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि उनका ये अमल अल्लाह पाक ने उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था। इसको रहबानियत का लक़ब दिया गया। अल्लाह पाक ने रहबानियत उन पर फ़र्ज़ नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनमें से चंद नफूस कुदसिया के जो ख़यालात थे, जो तसव्वुरात थे, जो उनके अक़ीदे थे और जो उनकी नीयतें थीं वो मुखलिस थीं। तो उनकी नीयतों के मुखलिस होने पर अल्लाह पाक ने उनको अजर अता फरमाया। हालांकि अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया, लेकिन नीयत ठीक थी, फिर भी अल्लाह पाक ने उनको इसका अजर अता फरमाया। और बाकी रही हम मुसलमानों के लिए बात, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम में रहबानियत नहीं। अब मुसलमानों के लिए वो अमल नहीं है कि 40 साल, 50 साल या 60 साल बीवी बच्चों से ताल्लुक़ तोड़कर, कारोबार छोड़कर, दोस्त अहबाब से मुंह मोड़कर जाके खूहों में, वीरानियों में, जंगलों में डेरे लगा के बैठ जाएं और अल्लाह की इबादत करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम बनी इसराइल के उस अमल की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मती जब अज़ान होने के बाद जमात होने तक मस्जिद में ये थोड़ा टाइम, चंद मिनट जो बैठते हैं, ये थोड़ा चंद लम्हात मस्जिद में बैठेंगे तो उनको वो अजर मिलेगा जो कौम बनी इसराइल के लोगों को 50 साल में मिलता था।
فرمایا کریم آقا نے میری امت کی اندر جو ہے نا اعتکاف کی عام حالات میں یہ اذان کے بعد نماز کا جماعت کا انتظار، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، یہ چند لمحات کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا اگر دیکھا جائے تو مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تو فوراً ہی اس کے بعد اعتکاف پہ بیٹھ جانا چاہیے، یا عشاء کے وقت کے بعد بھی جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا حکم فرمائیں گے؟ نہیں، چونکہ ہمارے مذہب میں تاریخ کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، جی جی، تو جو ہی پہلے 20ویں روزے کی افطاری ہوئی تو اعتکاف کا وقت شروع ہو گیا۔ جی جو لیٹ بیٹھا اس کا اعتکاف سنت موقدہ نہیں رہا، جی جی، اپنی اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھ کے 20ویں روزے کو افطار کرے گا، افطار کروانا ہے، اور پھر چاند نظر آنے کا اعلان سن کر اپنی جگہ چھوڑے گا، وہ 29 پہ نظر آئے یا 30 پر، شک کی بنا پر وہ اپنی اعتکاف کی جگہ چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتا۔ ویسے مفتی صاحب ہم نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ معتکف اس طرح رہے جیسے ہم کسی فوت ہونے والے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، کہ نہ تو وہ بظاہر باہر والوں سے بات کرتا ہے، نہ باہر والے اس سے بات کرتے ہیں، جو چیز اس کو ضرورت ہے ہلکی پھلکی بخار کی میڈیسن وہ ساتھ لے کر جائے، 10 دنوں میں اس نے 1 یا 2 لباس جو پہننے ہوتے ہیں وہ ساتھ لے کر جائے، مسواک اپنا ساتھ لے کر جائے، ضروریات زندگی کی وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ پر بیٹھنا ہے، ارادہ کیا تو وہ سارا انتظام کرنے کے بعد تقویٰ، ہاں تقویٰ یہی ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھ کر وہ دنیاوی باتوں سے الگ تھلگ رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر معتکف رہا کرتے تھے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی یہ اکثر اعتکاف سے رہا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو اکیلے میں بیٹھے ہوئے وحشت نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھلا اپنے محبوب کے دامن میں رہ کر بھی کوئی وحشت زدہ ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں اعتکاف میں ہوتا ہوں تو رب کریم کی قربت میں ہوتا ہوں۔ اور پھر اعتکاف کی نیتیں کیا کیا ہیں؟ بظاہر ایک نیت جو بالعموم ہمارے بھائی اور بزرگ کرتے ہیں کہ میں جی گناہ گار ہوں اور دنیا گناہوں کا گھر ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو 10 دن اللہ پاک کے مقدس گھر میں روک کے رکھوں گا تو اللہ پاک مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ نیت اچھی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو دیکھا جائے تو جس نے یہ کہا کہ دنیا گناہوں کا گھر ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو اعتکاف میں لے جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ڈیپلی اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہتر سمجھا ہے کہ دنیا گناہوں کا گھر ہے۔ تو یہ بہت بڑا فساد ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے یہ نیت کہ دنیا گناہوں کا گھر ہے، میں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو معتکف کر رہا ہوں۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے کسی نے پوچھا، کسی نے سوال کیا تو پھر اعتکاف بیٹھنے کے لیے نیت کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا بڑی خوبصورت نیت ہے، فرمایا نیت یہ ہوگی کہ میرے پاس ایک کتا ہے، انہوں نے اپنے نفس امارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرے پاس ایک کتا ہے، یہ مخلوق خدا کو کاٹتا ہے، مخلوق خدا کو اس نفس امارہ سے محفوظ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رہا ہوں۔ صاحب یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ جی ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، تب تک دیکھتے رہیے گا TNN نیوز۔
السلام علیکم ناظرین، مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کتنی ایج ہونی چاہیے کہ اعتکاف پر بیٹھنا چاہیے، یعنی بچے ہیں یا بالغ ہیں یا بوڑھے ہیں، کون سے شخص ہیں جو اعتکاف پر بیٹھنے کے قابل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا یہ شرط ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے جو بالغ نہیں ہے وہ مسجد کے آداب سے واقف نہیں۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے اور مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ فرض ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ بالغ ہوگا تو مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ تو اعتکاف کی حالت میں مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ ضرورت شرعی ہو یا ضرورت طبعی ہو۔ شرعی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں جب موت کے فیت، تو ظاہر بات ہے پھر وہاں اس کا وضو بھی ٹوٹے گا۔ جب وضو کرنے کے لیے بندہ مسجد سے باہر نکلے گا تو پہلے وہ کم از کم کسی ایسی عبادت کی نیت کرے گا جس کے لیے وضو شرط ہے، مثلا تلاوت قرآن ہے یا نوافل ہے۔ پہلے وہ نیت کرے گا کہ میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے یا نوافل پڑھنے ہیں، تب وہ وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا، تو وہ ضرورت شرعی ہے۔ بغیر ایسی عبادت کی نیت کیے وضو کرنے کے لیے بھی بندہ مسجد سے باہر نکلا تو وضو فاسد ہو گیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ یہاں پر بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پینے کے لیے یا ویسے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وضو کے بہانے گئے اور وضو کی جگہ پر کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سگریٹ پینا یہ تو ویسے ہی مکروہ عمل ہے، اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند ہی نہیں فرمایا، حرام بھی نہیں ہے لیکن حضور نے پسند بھی نہیں کیا۔ تو اللہ پاک تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کر رہے ہیں وہ لے لو، جس سے روک رہے ہیں رک جاؤ۔ دین تو حضور کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا نام ہے۔ حضور نے نشہ آور چیزیں جو جتنی بھی ہیں اسموکنگ کی، ان سے بعض چیزوں کو تو حرام کیا، اور سگریٹ جو ہے یہ مکروہ کے درجے میں ہے۔ مکروہ کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، تو بندہ جب مکروہ کام کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلے گا تو یہ نہ ضرورت شرعی ہے نہ ضرورت طبعی ہے، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ جو گھر سے لوگ آتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھائی آ گیا، کوئی بڑا آ گیا، وہ 10 دن کے درمیان ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو وہاں پہ ملنا چاہیے؟ آپ انہیں کیا پیغام دیتے ہیں جو لوگ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملنے آ جاتے ہیں؟ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے بندے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے میں نے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ معتکف کا حجرہ جو ہے یہ قبر کی مانند ہے کہ نہ باہر والا کو اس میں آئے اور نہ یہ باہر جائے۔ معتکف کا حجرہ قبر کی مانند ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال جب اعتکاف فرماتے تو حضور باقاعدہ چادریں لگا کر حجرہ بناتے۔ تو باہر سے آنے والے کو تقوی یہی ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی بندہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے، کیونکہ 10 دن کے لمحات ہوتے ہیں، گنے چنے لمحات ہوتے ہیں۔ یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو گنے چنے لمحات بھی اگر گفتگو میں ضائع کر لیے۔ اسی طرح بعض احباب، بعض نوجوان ہمارے موبائل ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، وہ سارا دن فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ لگے رہتے ہیں۔ ایسا بھی کرنا اعتکاف کو مکروہ کر دیتا ہے۔ جس نے ایسا کرنا ہے وہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد میں آئے ہی نہ۔ کوئی کام کاج سے بھاگ کے آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ اسکول سے چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہے، میں نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی، چلو اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہیں، اعتکاف بیٹھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کریں۔ ہاں جی، اگر اس نیت سے بیٹھیں گے کہ میں نے اللہ کی پاک کی ذات کا قرب حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، میں نے نیکی کے رستے کو اپنانا ہے، میں نے دین اسلام کے شرعی مسائل سیکھنے ہیں، دین اسلام کی حدود و قیود کو سیکھنا ہے، تو پھر اس کے بیٹھنے کا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ مصعب، یہ جو چادر لگاتے ہیں
چاروں طرف چادر لگائی ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تو یہ مطلب ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے, صرف اللہ کے ساتھ ہی تعلق رکھنا چاہیے. تو بعض اوقات باہر آ کر جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ نماز کے فوراً بعد وہاں اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں. حجرے میں چلے جانا بہتر ہے یا وہاں پر رہ کر جو ہے وہ عبادت کر لینا بہتر ہے؟ باہر, وہ حجرے سے باہر آ کے باقی نماز ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن معتکف کے لیے یہ ہی ضروری ہے کہ وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے سے باہر آئے, جب فرض نماز کی دعا مانگی جائے اس کے بعد وہ اپنے حجرے میں چلا جائے, باقی نماز وہاں جا کے ادا کرے, قرآن پاک کی تلاوت وہیں پر کرے. معتکف کو تو مخاطب کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ آج تو مساجد میں بھی قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ بنا دیے گئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تو مسجد میں ٹوائلٹ نہیں تھا, قضاء حاجت کے لیے جگہ نہیں تھی, لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا, تو یہ طبی ضرورت ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا معتکف کو کہ تم قضاء حاجت کے لیے جب باہر جا رہے ہو نا, تو رستے میں جاتے ہوئے یا واپسی پر آتے ہوئے تم سے اگر کوئی بندہ بات کرے تو تم نے اس کا صرف یہ جواب دینا ہے کہ میں معتکف ہوں. چل جائے کہ دنیا داری کی پوری بندہ پنڈورا کھول کے بیٹھ جائے. ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں کیا. ہم نے اکثر دیکھا بھی یہی ہے کہ لوگ جو اعتکاف پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں, وضو کے لیے نکلتے ہیں یا فرض کے لیے نکلتے ہیں, تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں اور ڈھانپ کر باہر نکلتے ہیں, پھر وہ فوراً جو ادائیگی ہوتی ہے اس کو کرنے کے بعد وہاں اندر چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چہرے کو ڈھانپ لینا چاہیے؟ چہرے کو ڈھانپنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ دوسرے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معتکف ہے, لیکن جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت وہ جس کپڑے سے انہوں نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اس کو اتار کے نیچے رکھیں گے. نماز پڑھنے کے لیے منہ کا کھلا ہونا یہ ضروری ہے. تو معتکف کی نشانی اور پہچان کے لیے وہ کپڑا اوڑھتے ہیں, یہی تقویٰ ہے, ورنہ اگر کوئی نہیں بھی اوڑھے گا تو اعتکاف تو ہو جائے گا. تو مصعب بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں, ہار لے کر آتے ہیں یا گفٹ لے کر آتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ ان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت ہو رہی ہے, کوئی بندہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے اور جماعت بالعموم رکوع میں ہوتی ہے, تو پیچھے سے آنے والے لوگ دوڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں, تمہیں مسجد میں اس انداز سے چلنے کی اجازت نہیں کہ تمہارے پاؤں کی آہٹ پیدا ہو. نماز کی رکعت جاتی ہے تو چلی جائے, مسجد کا آدم نہ جائے. جب نماز کے لیے دوڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیا گیا تو پھر معتکف کو ملنے آنا یہ تو پھر بہت بعد کی بات ہے. مفتی صاحب, ہمارے ناظرین کو آپ اعتکاف کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مختصر سا پیغام یہی ہے کہ جب 10 دن نکال کے اللہ پاک کی قربت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حصول کے لیے اور محبت پر دوام کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں, تو جس کام کے لیے آئے ہیں آپ اسی کام پر توجہ دیں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا. دیکھیں, دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس ملازم کو تنخواہ ملتی ہے جو اپنا کام کرتا ہے. جو اپنا کام نہیں کرتا, جو ڈیوٹی پہ نہیں جاتا, مہینہ گزرنے کے بعد اس کو تنخواہ نہیں ملتی بلکہ الٹا جھڑکیں ہوتی ہیں. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم اللہ صاحب, جو اعتکاف کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمارا اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کرنا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اسی دوران اگر ہم سے کوئی غلطی کمی پیشی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالی ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابوبکر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے TNA نیوز, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.